जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो इस पे भी करनी है कि सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली बुलाने की हकूमती समरी मुस्तरद कर दी, और बात इस पर भी करनी है कि मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बने। लेकिन सबसे पहले बात करूँगा मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा बिल आखिर वज़ीर आला पंजाब बन गई। हाउस ऑफ शरीफ का चौथा फ़र्द वज़ीर आला पंजाब बना। आज ज़रा चंद लम्हों के लिए शुभ शुभ बातें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा की वो फ़र्ज़ी कहानी नहीं दोहराते कि मैं जब जेल में थी तो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। यानी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना। एक तरफ वो कह रही थी कि मैं जेल में थी और डेथ सेल में थी, वहाँ फ्राई पैन मिल गया और फ्राई पैन इतना गर्म करने का भी कोई तरीका भी मिल गया और फिर उससे कपड़े भी इस्त्री हो गए। इस कहानी की बात नहीं करते, इस मखौल की बात नहीं करते, इस मजाक की बात नहीं करते, और ये मजाक या ये मखौल भी डिस्कस नहीं करते कि मेरी बैरून मुल्क क्या, मेरी तो अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और फिर पौने अरब की जायदाद कागज़ों में खुद डिक्लेयर की। और इसकी भी बात नहीं करते कि वो जो एहतसाब अदालत में कैलबरी फाउंट ले आई थी, कैलबरी फाउंट बनने से पहले, और झूठी ट्रस्ट डीड जो ले आई और सुप्रीम कोर्ट में जो जालसाजी की, और इसकी भी बात नहीं करते कि मरीम नवाज़ का आना मोरूसी सियासत जैसी लानत का एक कारनामा है। और क्या हमारी जमहूरियत है, क्या हमारा निज़ाम है, क्या हमारा मुल्क है कि हाउस ऑफ शरीफ और पंजाब को देखें तो 2 मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आला, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला, 1 मरतबा हमज़ा शहबाज वज़ीर आला, और अब मरीम नवाज़ वज़ीर आला। इन सारी बातों की बात नहीं करते। बात करते हैं कि मरीम नवाज़ के चैलेंज क्या होंगे। आज इस पर बात कर लेते हैं, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी, उन्होंने वज़ीर आला का हलफ उठाया। एक तरफ उनके वालिद मोहतरम बैठे हुए थे और दूसरी तरफ उनके चचा जान बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब जो अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और गवर्नर हाउस में उन्होंने हलफ भी उठा लिया। और क्या प्रोटोकॉल था मरीम नवाज़ साहिबा का, कोई 2829 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था खैर से। और मरीम नवाज़ ने पहली एक तकरीर भी झाड़ी है, कमाल तकरीर की है, और वादे दावे नारे और तकरीर, सुहानी तकरीर, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ के चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है कि मरीम नवाज़ नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसके अलावा उनके पास पल्ले कुछ नहीं। पहला चैलेंज ये है। वो मुस्लिम लीग अगर उनके हाथ में दी गई, उनको मुस्लिम लीग उनको पकड़ा दी गई, मुस्लिम लीग उनके रहम करम पर रही, तो वजह कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। और आज वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, आधे से बड़ा पंजाब, 139-40 सीटों वाला पंजाब कौमी असम्बली की, अगर उसकी वज़ीर आला बन रही हैं तो उसकी वजह नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें साबित करना है कि वो अहलियत की बुनियाद पर, किसी न किसी अहलियत की बुनियाद पर वज़ीर आला बनी है, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज ना तजर्बेकारी। उन्होंने खैर से एक दिन भी किसी हुकूमती ओहदे पर काम नहीं किया, एक दिन भी किसी दफ्तर में नहीं बैठी हैं, तो बड़ी खुश नसीब ना। और बिलावल भुट्टो एक दिन काम किए बग़ैर अरबपति हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा एक दिन काम किए बग़ैर अरबपति हैं। और बिलावल भुट्टो के तो वालिद मोहतरम आसफ अली ज़रदारी साहब बता चुके हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है, यानी उनकी ट्रेनिंग हो रही है एज ए वज़ीर ख़ारजा, बहैसियत वज़ीर ख़ारजा। जब वो 16 महीने खड़का चुके, 56 दौरे कर चुके, और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बनकर 16 महीने वो गुजार चुके, तो उसके बाद उनके वालिद साहब कह रहे थे कि वो अंडर ट्रेनिंग है। यानी एक अंडर ट्रेनिंग बंदे को वज़ीर ख़ारजा आपने बना दिया। ये हमारा मुल्क है ऐसे कि ये बड़ों के जो बच्चे हैं ये अंडर ट्रेनिंग ही होते हैं, और फिर हम पर मुसल्लत होते हैं, और फिर ट्रेनिंग करते हैं, और फिर सीखते हैं, फिर गलतियाँ, फिर ब्लंडर। इसी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। खैर, मरीम नवाज़ साहिबा की दूसरा बड़ा चैलेंज है ना तजर्बेकारी। तीसरा बड़ा चैलेंज है नफ़रत और तकसीम की सियासत और
چوری شدہ مینڈیٹ۔ جس وقت مریم نواز پنجاب اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کر رہی تھیں، اسی وقت پنجاب اسمبلی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر 99 پی ٹی آئی کے وہ ممبر پنجاب اسمبلی کے امیدوار میڈیا سے بات کر رہے تھے جو فارم 45 کے لحاظ سے جیت چکے تھے اور انہیں ہرایا گیا۔ مطلب ایک کم 100 امیدوار بیٹھے بتا رہے تھے کہ ہم جیت گئے تھے اور ہمیں ہروایا گیا ہے۔ یعنی مریم نواز، اس کا مطلب ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ پر وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ تو مریم نواز کا تیسرا بڑا چیلنج ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست۔ مریم نواز خود بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتی رہی ہیں اور اسی حوالے سے وہ جانی جاتی ہیں اب، اور اس میں چوری شدہ مینڈیٹ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کا۔ چوتھا چیلنج ہے جی بدلے کی سیاست، انتقامی سیاست، ٹٹ فار ٹیٹ کی سیاست، سیاسی انتہا پسندی۔ یہ مریم نواز اس حوالے سے جانی جاتی ہیں اور مریم نواز کو اس پر قابو پانا ہوگا، نہیں پائیں گی تو ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اور پانچواں جو چیلنج ہے مریم نواز کو وہ ہے مضبوط اپوزیشن اور پنجاب جیسا بڑا صوبہ۔ ایک مضبوط اپوزیشن کے ہوتے ہوئے پنجاب جیسے بڑے صوبے کے مسائل اور مصائب پر وہ کس طرح توجہ دے پائیں گی، یہ ان کا پانچواں بڑا چیلنج ہوگا۔ مریم نواز جس وقت اسمبلی میں یہ تقریر کر رہی تھی کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گی اور عورت ان کی ریڈ لائن ہوگی، اس سے چند لمحے پہلے اسمبلی میں آتے ہوئے عظمیٰ کاردار جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دان تھیں اور جن کو ایک مرتبہ وہ سٹیج پر کسی جلسے کے سٹیج پر بھی دھکا دے کر پیچھے ہٹا چکی ہیں، ان کو ملتے ہوئے انہوں نے ملنے کی کوشش کی تو ان کا بازو جھٹک کر اپنی سیٹ پر پہنچی تھی اور پہنچ کر وہاں تقریر کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد کہ عورت میری ریڈ لائن ہوگی، عورت سے زیادتی برداشت نہیں کروں گی اور میں انتقامی سیاست نہیں کروں گی۔ تو مریم نواز کا تقریروں کا، وعدوں کا، داموں کا، نعروں کا وقت گزر چکا، عملی کام شروع ہو چکا۔ یہ مریم نواز کا جتنے عرصے بھی حکومت چلی مرکز اور پنجاب کی، یہ ان کا آخری چانس، پہلا موقع بھی ہے ان کا آخری چانس بھی۔ مسلم لیگ نون کا بھی آخری چانس ہے پنجاب میں۔ ویسے بائی دا وے مسلم لیگ نون کی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر فیئر رزلٹ اناؤنس کیے جاتے اس الیکشن کے، جو رزلٹ تھے وہی بتائے جاتے، تو کوئی کہتے ہیں کہ 17 نشستیں تھیں مسلم لیگ نون کی، کوئی کہتے ہیں 21، اور جو زیادہ سے زیادہ بتاتے ہیں وہ 30۔ تو مسلم لیگ نون کا یہ حال ہے کہ اگر فارم 45 کھل جائیں تو نواز شریف، یاسمین راشد سے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو مسلم لیگی سیل کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا، یعنی ادھر سے خبر لیک ہوئی تھی کہ اگر فارم 45 کھل جائے تو مبینہ طور پر نواز شریف یاسمین راشد سے 16,000 ووٹوں سے ہار چکے تھے لاہور میں۔ تو یہ حال ہے پنجاب کا، مسلم لیگ کا، اور اب مریم نواز اس کی یہ سب سے انہوں نے ترپ کا پتہ نکالا ہے۔ پیچھے نواز شریف بیٹھے ہوں گے، اگر ناکام ہو گئے تو مسلم لیگ بھی گئی اور مریم نواز کا پہلا اور چانس آخری چانس میں بدل جائے گا۔ تو اب مراد علی شاہ کی بات کر لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، بلاول بھٹو کے فیورٹ تھے لہٰذا تیسری مرتبہ بنے۔ ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اب 15 سال مسلسل اور 22 سال وقفے سے اگر گنا جائے تو 22 سال، ورنہ مسلسل 15 سال وہ حکومت کر چکی ہے سندھ پر، اور سندھ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے سندھ اسمبلی میں کہ ان کو اپوزیشن کا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، اور تحریک انصاف وہاں بھی تحریک انصاف، جی ڈی اے، جماعت اسلامی تینوں مل کر وہاں بھی رولا ڈال کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اب اس بار دیکھتے ہیں بلاول بھٹو تنخواہیں ڈبل کر پاتے ہیں سندھ کی، کیونکہ انہوں نے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ سندھ کی تنخواہیں ڈبل کریں گے، 300 یونٹ بجلی فری دیں گے،
تو اب دیکھتے ہیں وہ سندھ میں یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز تو کنگال ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، سارے اختیارات صوبے میں ہوتے ہیں۔ اور آج اپنی تقریر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 200 یونٹ تک بجلی فری دوں گی، گیس سستی کریں گی اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، شاید چاچا جان مرکز میں کریں۔ بہرحال مراد علی شاہ کا بھی ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے کہ 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان بھٹو صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا وہی نعرہ آج بلاول بھٹو لگا رہے ہیں، اور ابھی تک 1970 سے 2024 تک سندھ کے کوئی ایک ڈسٹرکٹ، کوئی ایک تحصیل، کوئی ایک ضلع کونسل، کوئی ایک یونین کونسل ایسی نہیں جہاں روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو۔ واپس آتے ہیں جی صدر عارف علوی پر۔ قومی اسمبلی کی سمری بھجوائی تھی بلوانے کی 29 فروری کو کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے۔ صدر عارف علوی نے وہ سمری پہلے روک لی کہ پہلے قومی اسمبلی کا ایوان مکمل کیا جائے، مطلب سنی اتحاد کونسل، مطلب پی ٹی آئی کو جو خواتین اور اقلیتی نشستیں ملنی ہیں، مخصوص نشستیں، وہ دی جائیں تاکہ پھر میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ اس کے بعد صدر نے وہ سمری مسترد کر دی 1-2 دن کے بعد، اور آج سنا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اب اجلاس بلائیں گے 29 فروری کو۔ اس پر صدر پر تنقید ہو رہی ہے کہ صدر تو جی تحریک انصاف کے کارکن نکلے، صدر تو ملک کے صدر نہیں ہیں، صدر نے یہ کیا کیا، صدر نے یہ کیا کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر نے ٹھیک کام کیا۔ صدر علوی ویسے کہہ کیا رہے ہیں؟ صدر علوی کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط نہیں کہہ رہے۔ اور صدر علوی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں دی جائیں، خواتین اور اقلیتی نشستیں۔ اور کیا یہ صدر غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل غلط نہیں کہہ رہے۔ اب میں تو یہ حیران ہوں کہ پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کے اجلاس کیوں بلائے گئے، وہاں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کیوں کروائے گئے، وہاں وزیر اعلیٰ دونوں کیوں منتخب ہوئے، جب اپوزیشن، مطلب پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف ہی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اور مرکز میں اور ادھر سندھ میں بھی تیسری بڑی پارٹی ہے، تو جب تحریک انصاف کو خواتین کی نشستیں ہی نہیں ملی، اقلیتی نشستیں ہی نہیں ملی، مطلب جب ان کا اپوزیشن کا اپنا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہوا تو وہ کیا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑے گی، اسپیکر کا لڑے گی، وزیر اعلیٰ کا لڑے گی۔ تو جب ممبر پورے نہیں تھے تو وہ کیا مقابلہ کریں گے مراد علی شاہ یا مریم نواز کا؟ خواہ وہ جیت ہی جاتے، لیکن اپوزیشن کے پاس اپنی پوری تعداد تو ہونی چاہیے، اور پوری تعداد کیے بغیر پنجاب اسمبلی کا اور سندھ کا اجلاس بھی ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر کے بھی الیکشن ہو گئے، اور وزیر اعلیٰ بھی دونوں جگہ منتخب ہو گئے۔ تو اب قومی اسمبلی میں، کاش یہ صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے جو صدر نے ادھر کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں صدر نے اگر کہا ہے کہ پہلے ان کو نشستیں دو، پھر مکمل کرو، اجلاس بلاؤ، تو اس پر سارے چیخ رہے ہیں۔ ایک مینڈیٹ چوری کیا، اوپر سے یہ نئی واردات، مطلب ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اور یقین کریں ہم اپنے تماشا لگانے میں، اپنا ماحول بنانے میں، اپنا مذاق اڑانے میں ہم ماہر ہو گئے۔ بحرانوں میں سے ایک نیا بحران نکالتے ہیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ صدر کا توڑ نکال لیا ہے۔ صدر کا توڑ یہ نکالا ہے کہ اب راجہ پرویز اشرف اجلاس بلائیں گے، بلا لیں اجلاس۔ اور سنا یہی جا رہا ہے کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ پہلے تو الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو خواتین کی اور اقلیتی نشستیں نہیں دے گا، اگر دے گا جس کے 5 یا 10% چانس ہیں، تو وہ ایسا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے سندھ اور پنجاب میں سارا کچھ ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، اسی طرح مرکز میں وزیر اعظم منتخب ہوگا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہوگا، اور اس کے بعد صدارتی انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کو نشستیں دی جائیں گی۔ یہ بھی ہیں 5-10% چانسز، اور 1-2% چانس ایسے بھی ہے کہ شاید کوئی تھوڑا سا خوف خدا آ جائے الیکشن کمیشن کو اور نشستیں دے دی جائے۔ لیکن وہی نا کہ ہم اس ملک کا مذاق بنا کے پاکستان کو ہم نے مخولستان بنا دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔